बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में कुछ अहम खबरें हैं और ख़ास तौर पे अकाउंटेबिलिटी के हवाले से और आला अदलिया का इस वक्त क्या मूड नज़र आ रहा है ये बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज ख़बर आपसे शेयर करनी है वह है जनाब यौम शहदाए कश्मीर। 13 जुलाई 1931 को एक मुस्लिम दुनिया का ये एक अहम तरीन वाक़या है और मुनफरिद वाक़या है कि जब कश्मीरी मुसलमानों ने एक कुर्बानी की, एक मैं कहता हूँ कि ऐसी दास्तान रकम की कि जो आज तक न उससे पहले कभी हुई और न उसके बाद कभी ऐसी हो सकती है। कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में 13 जुलाई 1931 को जनाब एक कश्मीरी रहनुमा की अदालत में हाज़िरी थी और कश्मीरी नौजवान जो हैं वो आए हुए थे उसके साथ सॉलिडेरिटी के लिए। वहाँ पे नमाज का वक्त होता है और नमाज देने के लिए एक नौजवान आगे बढ़ता है और जैसे ही वो अल्लाह अकबर से स्टार्ट लेता है तो एक गोली आती है अज़ान देने के लिए और एक गोली आती है और उसको शहीद कर देती है। तो उनका ख़्याल ये था, डोगरा फोर्सेस का डोगरा राज था वहाँ पे, कि शायद ये मामला यहीं ख़त्म हो जाए। लेकिन अगला जो कलमा है वो एक और नौजवान आता है, वो फिर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करता है और उसे भी शहीद कर दिया जाता है। फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे फिर नौजवान, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे फिर नौजवान की शहादत। और बाज़ ऐसा भी हुआ कि अभी कलमा अधूरा होता था, पूरे लफ्ज़ अदा नहीं होते थे कि गोली चला दी जाती थी, लेकिन फिर एक और नौजवान उठता था और वो वहीं से स्टार्ट लेता था और इस तरीके से अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक अज़ान मुकम्मल हुई 22 नौजवान शहीद हो चुके थे। कश्मीर के 22 नौजवान डोगरा फोर्सेस के हाथों शहीद हो चुके थे। लेकिन कश्मीरी नौजवान मुसलमानों ने अज़ान मुकम्मल होने दी और उसको नहीं रुकने दिया और वो मुकम्मल करके रहे। तब से लेकर आज तक ये यौम शहदाए कश्मीर मनाया जाता है। ना इससे पहले इस्लामी तारीख़ में बल्कि दुनिया की तारीख़ में जी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि इस तरीके से शहादतें हुई हों, किसी भी मज़हब के पैरोकारों ने ये काम किया हो। तो आज हम भी उन शहदा को जनाब सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अल्लाह अकबर की सदा को बुलंद रखा और कायम दायम रखा और उसकी तहरीक जो है उस वक्त जो शुरू हुई वो आज तक जारी है। तमाम मसाइब, तमाम मज़ालिम और भारतीय फ़ौज की बर्बरियत, दरिंदगी, जो भी आप कह सकते हैं, जितना जुल्म वहाँ पे हो रहा है, उसके बावजूद मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी, तहरीक हुर्रियत जारी है। और वो लोग जो पिछले साल 5 अगस्त को जब पेंटागन में बैठ के एक प्लानिंग की गई और मकबूजा कश्मीर का खुसूसी दर्जा ख़त्म करने की कोशिश की गई, जो ये कहते थे कि ये अब हरफ आखिर है और अब कश्मीरियों को भी इस पे राज़ी हो जाना चाहिए और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यही अब इंटरनेशनल बॉर्डर है। लेकिन वक्त ने साबित किया जनाब कि ऐसा नहीं है। जिस धरती और जिस तहरीक आज़ादी में, जिस तहरीक हुर्रियत में हर घर का, कोई मकबूजा कश्मीर का कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ जिसने खून के कतरे इस तहरीक के लिए ना दिए हों। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा घर ऐसा भी है जहाँ की खातून की असमत दरी ना हुई हो। तकरीबन 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी नौजवानों को अब तक शहीद किया जा चुका है। और ऐसी भी एक पिछले दिनों एक मनाया गया दिन जी बेवगान का, विडोज़ का। तो मकबूजा कश्मीर में एक टर्म और बोली जाती है, वो है हाफ विडोज़ की। बहुत सारी हमारी माएँ बहनें वहाँ पे ऐसी हैं जिनको नहीं पता कि उनके सुहाग उजड़ चुके हैं या फिर भारतीय दरिंदों की कैद में हैं, वो हाफ विडोज़ कहलाती हैं और अपने सुहाग का इंतज़ार कर रही हैं। तो ये था चौधरी साहब आज के दिन के हवाले से, आप भी फरमाइए। नहीं, ये तो जो आपने ईमान अफरोज़ और कुर्बानी का जज्बा और इस्लामी अकायद के साथ अपनी उनकी पुख्तगी और ईमान पर कारबंद रहते हुए अजान पूरी कराते कराते सारी एक क्रॉप जो है शहीद हो गई और देखते हुए कि गोलियां आ रही हैं और वो खड़े रहे और डटे रहे और मौत को
گلے لگایا، تو سلام ہے ان شہداء پر، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، اور ان کے لواحقین جو آج تک ڈٹے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. اور کچھ لوگوں کا یہ وہم ہے کہ یہ بالآخر یہ کشمیری جو ہیں وہ نہتے کتنی دیر لڑیں گے اتنی بڑی فوج سے، اور یہ ہتھیار پھینک دیں گے، یعنی ایکسیپٹ کر لیں گے، تو ان کی خام خیالی ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہی انشاءاللہ کشمیر جو ہے آزاد ہوگا یا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوگا. اور انشاءاللہ. آپ نے دیکھ لیا کہ ہندوستان کے ساتھ جو چین نے کیا ہے، اس کے بعد یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اور وہ ہماری فتح ہو گئی ہے. یہ کون کس قسم کی فتح ہے بھائی؟ بالکل صحیح جو بات. یعنی آپ اپنا علاقہ دے کے اپنے فوجی مروا کے، اور 250 بندہ جو ہے یا وہ زخمی ہوا یا مارا گیا یا قیدی بنا، اس کے بعد فتح کا اعلان کر رہے ہو. آج کے دن کے حوالے سے، اور یہ کشمیر کا حصہ ہے لداخ. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اگر چائنیز چاہیں تو 2 گھنٹے میں ان کی تہس نہس کر کے سارے علاقے سے ہندوستان کو بھگا دیں، اور یہ ہوگا. ادھر سے پاکستان، ادھر اندر سے کشمیری، اور اس شمال مشرق سے چین. بالکل یہ آپ نقشہ دیکھ لیں. لیکن آپ سے میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ آپ کے فیشن کو، اپنا کرتے کا وہ تو اپنی جگہ، لیکن مجھے یہ ذرا بتائیں کہ آیا پاکستان نے 62 کی طرح دوبارہ بس تو نہیں مس کی؟ وائی ڈیڈ یو ناٹ اٹیک فار کشمیر وین چائنیز ہیڈ ایکچولی کاٹ دیم بائی دی نیک؟ چودھری صاحب یہ تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ، لیکن ایک بات بتا دوں کہ اس کے بعد میں دوبارہ اسی موضوع پہ آؤں گا کہ امریکنز جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ان کو ایک مصیبت پڑ گئی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان کچھ خفیہ معاملات طے پا گئے ہیں کہ ہم نے آپس میں نہیں لڑنا اور امریکن فورسز کو یہاں پہ نہیں آنے دینا، اور امریکہ کا جو گیم ہے وہ یہاں پہ نہیں چلنے دینا. کیونکہ جو 3 دن راجناتھ سنگھ ماسکو میں رہے، وہاں پہ اطلاعات یہ ہیں کہ نہیں، انہوں نے، رشیا نے یہ کہا کہ ہم اس لڑائی کا تو ایندھن نہیں بننے دیں گے، نہ ہم خود بنیں گے، نہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر آپ چاہیں تو چائنا کے ساتھ آپ کی گفتگو شروع کروائی جا سکتی ہے. اور امریکنز اب اس ٹو میں لگے ہوئے ہیں کہ پتہ کیا جائے راجناتھ سنگھ 3 دن وہاں پہ قیام پذیر رہے، اور کیا وہاں پہ چائنیز آفیشل سے ملاقاتیں ہوئیں، کیونکہ اس کے بعد پھر اجیت ڈوول اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان بات چیت ہوئی تھی. اور اطلاعات یہ ہیں کہ ایران اور روس نے ایک بیک ڈور چینل پہ ایک اہم کردار ادا کیا ہے، انڈیا کو سمجھایا ہے کہ امریکہ کا وہ اعلی کار نہ بنے، بلکہ اس ریجن میں رہنا ہے تو پھر ریجنل پلیئرز کے ساتھ مل کے چلے. اور کشمیر کے معاملے میں بھی چائنا نے اور رشیا نے یہی تجویز ان کو دی ہے کہ کشمیر کا معاملہ بھی آپ ایمیکیبلی حل کریں. یہ چیز چل رہی ہے. اب بس مس کی ہے یا نہیں کی وہ پھر آگے تاریخ ظاہر ہے. وہ تو قدرت اللہ شہاب مرحوم نے بہت عرصے بعد یہ بات ڈسکلوز کی تھی اپنی کتاب شہاب نامہ میں کہ 1962 میں انہیں کیا میسج دیا گیا تھا صدر ایوب خان صاحب کو اس وقت. تو وزیر اعظم نے آج، عمران خان صاحب نے جی آج یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آج یوم شہدائے کشمیر کے موقع پہ ہم جموں و کشمیر پر غیر قانونی اور جابرانہ بھارتی قبضے کے خلاف جاری جدوجہد پر اہل کشمیر کو سلام پیش کرتے ہیں. 13 جولائی 1931 کے شہداء آج کی کشمیری مزاحمت کے اسلاف و اجداد تھے. اس کے بعد DGISP افواج پاکستان کے ترجمان، انہوں نے بھی ایک کیا جی ٹویٹ کیا ہے، کشمیر مارٹر ڈیز کا ہیش ٹیگ ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب کشمیریوں کے ایک ایک قطرے کا جو خون کا ایک ایک قطرہ بہایا گیا کشمیر کی آزادی میں، وہ نہ ہی معاف کیا جائے گا اور نہ ہی بھولا جائے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک آزادی جو ہے وہ ایک جائز ہے، اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگی اور آزادی نصیب ہوگی. یہ ایک ٹویٹ تھا جناب DGISP کا. اب آگے بڑھتے ہیں، اور وہ ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے. اور لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن کو شاید پتہ چل گیا ہے کہ ان کی دال گلنے والی نہیں ہے، اور خاص طور پہ احتساب کا جو ایک بے رحم قسم کا عمل شروع ہونے والا ہے،
اس کے بعد اپوزیشن کو میرا خیال ہے کہ ٹھنڈ لگ گئی ہے تھوڑی سی، اور اب وہ اگلے انتخابات کی تیاریوں کے چکروں میں ہیں، اور فوری طور پہ جو چیز کہی جا رہی تھی کہ جناب یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اس کی ریزن ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے بھی، سپریم کورٹ کی طرف سے پہلے ایک میسج آیا، یعنی انہوں نے اپنا ایک مائنڈ دیا کہ اعلیٰ عدلیہ کیا سوچ رہی ہے، اور اس کے اثرات ہم نیچے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شوگر ملز ایسوسی ایشن گئی تھی جناب کہ ان کے خلاف جو انکوائریز ہیں وہ روکی جائیں، اور بڑے ٹیکنیکل جسٹس تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی بڑا جاندار قسم کا فیصلہ آیا جی۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے پاس یہ پیٹیشن تھی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، انہوں نے ایک ڈیٹیل ججمنٹ آج جاری کر دی ہے جو کہ تقریباً 35 پیجز پر مشتمل ہے، اور اس میں واضح طور پہ ایک چیز جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بطور جج نہ تو عوام کے نمائندے ہیں، نہ ہی ان امور پر جواب دہ ہیں جو ریاست کی ایگزیکٹو یعنی کہ حکومتی شاخ کے قطعی دائرہ اختیار اور حدود میں آتے ہیں۔ ایسے معاملات میں مداخلت کا جواز صرف اس صورت میں بنتا ہے جب ایک متاثرہ درخواست گزار واضح طور پر ان حقوق کی پامالی ظاہر کرتا ہے جن کی آئین نے ضمانت دے رکھی ہے، مزید برآں عوام کے مفادات فرد واحد کے مفادات یا حقوق پر غالب ہوں گے۔ ایگزیکٹو یعنی کہ حکومت آئین کے تحت تفویض کردہ فرائض اور امور کی ادائیگی کے لیے لوگوں کے سامنے جواب دہ ہے، اس لیے اسے غیر ضروری مداخلت اور دخل اندازی سے آزاد ہونا چاہیے، اسی طرح عدالتی رکاوٹ سے بھی مبرہ ہونا چاہیے۔ یہ مقدمہ دراصل ایک ایسا معاملہ ہے جہاں حکومت کو آزادی دی جانی چاہیے کہ وہ عام عوام کی مشکلات کو دور کر سکے، کیونکہ کوئی بھی غیر ضروری عدالتی دخل اندازی سرکاری پالیسی فیصلوں کے ذریعے غلطیاں درست کرنے کے عمل میں تاخیر اور رکاوٹ کا باعث بنے گی۔ اور یہ کہہ کر پیٹیشن کو جناب ڈسپوز آف کر دیا، اور مسئلہ یہ تھا کہ شوگر ملز ایسوسی ایشن والے گئے تھے کہ جناب اب یہ تحقیقات ہی رکوا دی جائیں، اور ٹیکنیکل جسٹس تلاش کر رہے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شوگر ملز ایسوسی ایشن بھی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے اور ایک پروگریسو گروپ مارز وجود میں آ چکا ہے۔ اب اس کا نقطہ نظر کیا ہے، یہ ہے چیئرمین نیب چودھری صاحب اب کیا کر رہے ہیں اس سارے عمل میں؟ ان کو بھی تو ایک ہفتے کے اندر اندر حاضر ہونا ہے اپنی تجاویز کے ساتھ اپنے نمائندے کے ذریعے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال سے جو منسلک ذرائع ہیں انہوں نے یہ اطلاعات دی ہے کہ انہوں نے پورے ملک میں نیب کے جو تینوں برانچز ہیں، آپریشنز ہے یعنی پروسیکیوشن ہے اور انتظامیہ ہے، اور سارے معاملات کو اوورال جو ایگزیکٹو بورڈ ڈیل کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر نہ صرف 100% عمل ہونا چاہیے، اس کی معاونت کریں گے، بلکہ ان کے ساتھ اس کو اور یعنی مؤثر اور تیز رفتار کرنے کے لیے اپنی سجیشنز دیں گے۔ اور انہوں نے کہا جمعرات تک، آج 3.25 گھنٹے اجلاس کیا گیا ہے، اور جمعرات کو اپنی تجاویز فائنل کریں گے۔ اور اس وجہ سے آپ نے بالکل ٹھیک ہے، اب مروڑ ایکشن یہ اٹھے ہوئے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا ہے۔ اب نہ کسی ضمانت کی ضرورت ہے، نہ اب کسی اور ہیلے بہانے کی ضرورت ہے، نہ نیب جو ہے نا وہ 150 گواہ جو ہے نا وہ پیش کرے گی، وہ یعنی جو گنتی کے کلیدی یعنی کی وٹنسز ہیں وہ دیں گے، ڈاکومنٹس دیں گے، اور جس نے نیب کی طرف سے ریفرنس فائل کیا ہوگا اگر وہ عدالتی کسوٹی پر اور قانون اور قاعدے کے مطابق پورا نہیں اترے گا تو وہ جو ریفرنس فائل کرے گا، سائن کرے گا، وہ ذمہ دار ہوگا۔ کیوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ رسک لے ہی نہیں سکتے کہ پاکستان میں بدعنوان چوروں ڈاکوؤں کی ہمایت گاہ بنا رہے اور ہم سفید ہاتھی بن کے صرف باتیں سنتے اور باتیں کرتے رہے۔ اس لیے ایک انہوں نے کہا کہ یہ ریفرنس پکے ہونے چاہیے، نمبر 2 غیر معمولی گواہوں کی لسٹ نہیں ہونی چاہیے، نمبر 3 جس نے ضمانت لینی ہے، مثلا اس نے 1 ارب روپے کا گھپلہ کیا ہے
تو وہ 1 ارب یا اس کا مناسب حصہ عدالت کی مرضی کے مطابق جمع کرا دے کہ اگر فیصلہ میرے حق میں ہوگا تو میں عدالت سے واپس لے لوں گا، نہیں تو سرکاری خزانے میں چلا جائے. یعنی کوئی ضمانت شمانت نہیں. جو اس پر چارج ہے، جو اماؤنٹ انوالوڈ ہے، تو آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ 2000 ارب یعنی $15 بلین کے قریب اس وقت، اور اتنا ہی اور ہے جو ابھی انکوائری اور پریلیمنری انکوائری، اور بہت سارے لوگ اب نیب نے بھی کچھ نہیں کرنا ہے، وہ ابھی مقدمے لے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سارا خیال یہ ہے کہ جو تاریخی فیصلہ کیا ہے چیف جسٹس گلزار خان اور ان کے ساتھیوں نے، یہ پاکستان کی تاریخ بدل دے گا. اور جو رونا پیٹنا تھا کہ نہ ریکوری ہو رہی ہے، نہ ملزم پکڑے جا رہے ہیں، نہ مقدمہ کسی طرف بھاگ رہا ہے، تو یہ ملزموں کی حمایت کے لیے ادارے ہیں اور جرائم کو پنپنے کے لیے ہماجگاہ بنی ہوئی ہے، یا پاکستان کے خزانے کو لوٹنے والوں کو ڈسکریج کرنا ہے. لیکن صابر شاکر صاحب، میں بالکل اس یقین کے ساتھ آپ سے بات کرنے لگا ہوں اور بڑے دکھی دل کے کہ عمران خان جیسے ایماندار وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے، جاوید اقبال جیسے ایماندار اور سنجیدہ چیئرمین نیب کے ہوتے ہوئے، چیف جسٹس گلزار خان کے ہوتے ہوئے، پاکستان میں چور ڈاکو جو مختلف سطحوں پر انہوں نے کلاڑے پکڑے ہوئے ہیں اور لوٹ مار کر رہے ہیں، ان میں قطعاً کوئی کمی نہیں ہے. نہ ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، نہ عوام کا درد ہے، نہ قانون کا پرواہ ہے. میں پھر جاؤں تو کدھر جاؤں، کدھی معلوماتی آتی ہے، کدھر گھر جا کے وین پائیے. اگر گلزار خان صاحب نے جو کہہ دیا ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے تو 3 مہینے میں پاکستان کے بہت سارے جو خسارے ہیں، جو نقصانات ہیں، وہاں سے ریکور ہو جائے گا. میں ایک اجلاس کہہ لیں، ایک بیٹھک کہہ لیں، پچھلے دنوں ہوا ہے اور اس میں کافی سیانے وانے لوگوں کو بلایا ہوا تھا اور یہی ساری چیزیں پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا پرسیپشن چل رہا ہے. تو اس میں تمام جتنے بھی پروفیشنلز کو بلایا تھا انہوں نے اپنا انپٹ دیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ معاملات جو ہیں کچھ حکومتی اینڈ پہ خراب ہیں، کچھ اتحادیوں کے اندر مسائل ہیں. تو یہ سارا پرسیپشن اور یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں جس کی طرف انڈیویجول جو ایکٹرز ہیں، کریکٹرز ہیں، جو یہ کر رہے ہیں، ان پہ میرا خیال ہے کہ بہت جلد ایک ہاتھ ڈالا جائے گا اور ری شفلنگ جو ہونی ہے اس میں ایسے لوگوں کا صفایا کیا جائے گا. اور ایک اور تجویز بھی وہاں پہ زیر غور آئی، کیونکہ جب ایسے لوگوں کو جو کہ مسائل پیدا کر رہے ہیں حکومت کے لیے اور عمران خان حکومت کے لیے خاص طور پہ، ان کو پرابلمیٹک چائلڈ کا نام دیا گیا، یہ جو پیدا کر رہے ہیں مسائل، وہ جب ان کو ہٹانے کی باری آتی ہے تو کوئی نہ کوئی وہ کہیں نہ کہیں سے پریشر ڈلوا لیتے ہیں یا پھر منت اللہ شروع کر دیتے ہیں. تو پھر ایک یہ بھی تجویز آئی کہ کیوں نہ وزیر اعظم عمران خان وفاقی کابینہ ایک دفعہ تحلیل کریں اور تحلیل کر کے نئی سرے سے اگلے انرجیٹک قسم کے جو صحیح وزیر ہیں وہ واپس آ جائیں، جو نہیں ہیں معاونین خصوصی ہیں، وزراء ہیں، مشیران ہیں، ان کو سائڈ پہ کیا جائے اور اگلے 3 سال بھرپور طریقے سے ڈیلیور کیا جائے. یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، زیر بحث ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کب یہ عمل پذیر ہوتی ہیں. اصل چیز یہ ہے. ایک شارٹ سنیے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. صدر آصف زرعی زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا ہے، اس میں تفصیل میں ہم نے کافی باتیں کی ہے. شہباز شریف صاحب صحت یاب اور تیار ہو جاتا ہے تاکہ ہمارا اے پی سی ہو اور ہم اس اے پی سی کے فورم پہ جو ہمارا موقف ہے باقی سیاسی جماعتوں کے سامنے ان کا صلاح مشورہ کر کے آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، کورونا ہو نہ ہو، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، یہاں سے لے کے اسلام آباد تک پہنچیں گے اور اس کے گھسیٹ کے باہر نکالیں گے. ہم آج بھی وارن کرتے ہیں، آج بھی ٹائم ہے کہ پیچھے ہٹو. آخری جملہ سب سے امپورٹنٹ تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ بات چیت کریں اور کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ شروع کریں. باقی جتنا بھی تھا چوہے صاحب، جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ ساری زبانی جمع خرچ ہے. اور شہباز شریف صاحب، مریم بی بی
وہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے ایک تو، اور دوسرا یہ کہ وہ آپس میں ڈیوائیڈ ہیں، وہ اپنی کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کو اس بات کا اندازہ ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شاید اس لیے گئے تھے۔ یہ بتائیے کہ میں نے تو آپ کو بتا دیا اپنا پوائنٹ آف ویو کہ یہ 0+0=0 ہے، یہ کیا گھسیٹیں گے؟ نہیں، یہ زیروز ہیں جو ایک کے لیفٹ پر پڑے ہوئے ہیں، جی ہاں، تو جتنے مرضی ادھر لگاتے جاؤ تو اس کا کچھ نہیں بنے گا۔ ہاں، وہ جو زیرو ہے نا، جو 22 کروڑ ہے، 22 کروڑ میں جو زیروز ہیں اس کی پرواہ کرنی پڑے گی۔ اگر عام آدمی کے روٹی روزگار کا کوئی آپ نہیں سوچتے، اس کی داد سی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، اس کے ساتھ انتظامیہ اور پولیس کا یہی رویہ رہتا ہے۔ آپ کو میں مثالاً ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ فورم ہمارا بڑا ہے، تو واقعہ اس طرح صرف جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا واٹ از ہیپننگ انڈر دی نوز آف عمران خان۔ گجرانوالے سے ایک ڈاکٹر کی کلینک میں ڈاکہ مارا گیا، لاکھوں روپے لوٹے گئے، ملزم جو ہے جنوبی پنجاب میں ایک جگہ پہنچے، پولیس پارٹی ان کے پیچھے گئی، مقامی پولیس سے مدد مانگی کہ فلاں گاؤں میں فلاں جگہ پہ ملزم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو پکڑنا ہے۔ ان کا نہیں جناب، صابر شاکر صاحب نے، حالانکہ بہت شریف انسان ہیں، انہوں نے حکم دیا ہے کہ میرے علاقے میں کسی کو کوئی یعنی ریڈ نہیں کرنا، کوئی جا کے مطلب دعویٰ بول کے لوگوں کو، ملزموں کو نہیں پکڑنا، خواہ انہوں نے 600 قتل کیے ہیں یا 1500 ارب روپے لوٹا ہے۔ اور 4 دن وہ دھکے کھا کے آ گئے، اور وہ سی سی پی اور بھٹا، اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے کہا میں نے کمٹمنٹ کی تھی ڈاکٹر برادری سے گجرانوالے کی، میں اس جگہ کام کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی کھڈے لائن لگا دے، میری عزت سے زیادہ یہ عہدہ، یعنی آج کے واقعات ہے۔ ایک واقعہ صرف آپ کو سنایا ہے کہ جی وہاں بندے کو نہیں پکڑنا بہاول نگر سے۔ اگر یہ آپ کی حرکتیں ہیں صابر شاکر صاحب، تو میں پھر وہی کہاں گا جی کدھر جائیے، اور اسی کیوں انہوں نے حمایت کی تھی کہ جی اچھی نیٹ کلین حمایت گورنمنٹ دیں گے۔ اگر چوری ڈاکہ ہی کرنا ہے تو پہلے دینا تو بہتر، میں اور بڑے پیمانے سے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بلاول بھٹو کی گفتگو سنیے جی دوبارہ، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کچھ کہا ہے وہ بھی سنیے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل بات کیا ہے، سنائیے جی۔ صدر آصف زرعی زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا ہے، اس میں تفصیل میں ہم نے کافی باتیں کی ہے۔ شہباز شریف صاحب صحت یاب اور تیار ہو جاتا ہے تاکہ ہمارا اے پی سی ہو، اور ہم اس اے پی سی کے فورم پہ جو ہمارا موقف ہے باقی سیاسی جماعتوں کے سامنے، ان کا صلاح مشورہ کر کے آگے ہم بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، کورونا ہو نہ ہو، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، یہاں سے لے کے اسلام آباد تک پہنچیں گے اور اس کے گھسیٹ کے باہر نکالیں گے۔ ہم آج بھی وارن کرتے ہیں، آج بھی ٹائم ہے کہ پیچھے ہٹو۔ ہم آج بھی وارن کرتے ہیں۔ اب ذرا جی مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنیے، وہ وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ مجھے جو مارچ میں ملنا تھا وہ اب تک کیوں نہیں ملا، کیونکہ چودھری شجاعت صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے تو ایک مصالحت کروائی تھی، اور وہ مصالحت یہ تھی کہ طاقت کا استعمال نہ کیا جائے دھرنے پہ، اور دھرنے پہ طاقت کا استعمال ہوگا تو اس سے نقصان ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، اور سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں ہی ڈیل کرنا چاہیے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ نہیں، پورا سچ بتایا جائے، سنائیے جی۔ جب ہم پر حلہ بولنے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ مشورہ ہو رہا تھا اور پھر وہ بیچ میں آئے، تو پھر ہماری دور اندیشی اور ہماری سنجیدگی کی تعریف کی۔ اسلام آباد خون خرابے سے بچا ہے ہمارے رویے کی وجہ سے، تو پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیں وہ کہ ان کے ذریعے سے جو معاملہ طے ہوا ہے اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مارچ تک تبدیلی آئے گی، وہ بات کہاں چھپ گئی ہے، اس کو بھی واضح کر دیں۔ تو صاحب ایک سمپل سی بات ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے پولیٹیکل سسٹم میں، تو اگر یہ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، یہ بات کریں اختر مینگل صاحب سے، یہ بات کریں چودھری شجاعت صاحب سے، چودھری پرویز الہی صاحب سے۔ یہ جو یقین دہانیاں اور اس طرح کی کانسپریسیز چلا رہے ہیں اور یہ مسلسل چلا رہے ہیں،
تو پھر عدم اعتماد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف یا وزیر اعظم کسی کے بھی خلاف وہ تو پارلیمنٹ میں ہوتا ہے نا. تو چودھری شجاعت صاحب تو خود ایک جماعت کے صدر ہیں اور ان کی نمائندگی ہے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. اختر مینگل صاحب ہیں, متحدہ قومی موومنٹ ہے اور باقی لوگ ہیں. تو یہ پھر کیوں اس کو کانسپریسی بنا کے کیوں پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا مارچ میں, تو کیا نوٹیفیکیشن کے ذریعے گورنمنٹس تبدیل ہوتی ہیں؟ نہیں, یعنی صابر شاکر صاحب گواہ ہیں اور ہمارے ناظرین گواہ ہیں کہ اسی رپورٹرز پروگرام میں آپ کو بار بار عرض کیا گیا تھا کہ یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے, کوئی ان کو وعدہ نہیں کیا گیا. یہ چاہتے تھے کہ مارچ کے ذریعے, اب انہوں نے بنا دیا مارچ میں. جی نہ مارچ کے ذریعے ہونا تھا نہ مارچ میں ہونا ہے, وہ بات وہی ہے. سیاسی طریقہ کار کریں. اب 3 خبریں میں دینے والا ہوں, ان کو کہیں ذرا چیلنج کریں. ان کو اکثر و بیشتر آصف علی زرداری اور ان کے لواحقین اور ان کے جو جرائم میں شامل ہے وہ, اور نواز شریف اور پورا خاندان, شہباز شریف اور پورا خاندان, اور فضل الرحمان کی پارٹی کے بہت سارے بندے, اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لیڈر اور وزیر اور دوسرے اور کئی دوسرے جو کسی بھی سیاسی پارٹی میں, اگلے 2 مہینے میں ان کے اوپر یعنی ایز پر ڈائریکشنز آف چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ سپریم کورٹ آرڈرز, ان کے اوپر کلواڑا اب چلنے والا ہے. اپنے جرائم کے نتیجے میں یہ اکثر و بیشتر جیلوں میں یا پیسے ریکور کرا کے گھروں میں جائیں گے. ایک بات. نمبر 2, ان کے کوئی عدم اعتماد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. 40 پیپلز نون لیگ کے ایم پی ایز پنجاب سے اور 20 ایم این ایز. آپ کو 2 دن بعد ہو سکتا ہے ہم ان کی لسٹ دے دیں یا اس کا انتظار کریں اگلے ہفتے میں. ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اتنے بندے ان کی سیاست سے اور ان کی لوٹ مار کے ایجنڈے سے بد دل ہو کے اور ملک اور فوج کے خلاف ان کے کاموں کی وجہ سے وہ یعنی ان سے علیحدہ ہو کے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کا سوچ رہے ہیں, اور وہ خفیہ مذاکرات ان کے مختلف سطحوں پر جاری ہیں. اس کی تفصیلات اس وقت لوگ یعنی ہمیں جو بتائیں وہ کہتے ہیں ابھی باہر نہ لائیں کیونکہ ہمارا کام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. جی. اور تیسری چیز اس کے ان سب سے بڑی چیز ریکوری سے بھی, ان لوگوں کی گرفتاریوں سے بھی اور ان کے حمایتیوں کے چھوڑ جانے سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے پچھلے ہفتے اپنے مخلص, لائل, کمیٹیڈ اور محنتی جو وزیر ہیں, گورنرز ہیں اور جو ان کے قریبی ہیں 10-15 لوگ, ان سے انفارمل ڈسکشن کی ہے کہ جو ہم نے 2 سال میں اچیو نہیں کیا یا جہاں جہاں کمزوریاں اور ناکامیاں یا عوام کی خدمت نہیں کی, اگر اب بھی ہم نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا میں لیگسی یہ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے پاکستان بنایا اور عمران خان نے پاکستان بچایا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور فوج کے ساتھ مل کے. میں اس پر پورا اتروں گا اور عوام کے لیے جو میرے سے ہو سکتا کریں گے. اور اس پر بڑی فرینک ڈسکشن ہوئی ہے. اور اب پہلی دفعہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ ہائیسٹ لیول پر یہ خبر ہے, ہائیسٹ لیول پر, میں پارٹیسپینٹ کو کوٹ کر رہا ہوں, کوئی مطلب ہے یعنی وہ کوئی چائے دینے والے کو نہیں, وہ یہ احساس کیا گیا ہے کہ بعض چیزوں میں ہم جو ہے اس طرح پرفارم نہیں کر سکتے جیسے فارن پالیسی میں 100% ریزلٹس دیے ہیں. کئی جگہ ہماری کمزوری سامنے آئی ہے, بعض وزیروں کی وجہ سے, بعض مشیروں کی وجہ سے, بعض جگہ نوکرشاہی کی وجہ سے, بعض جگہ پولیس کی وجہ سے, اور کئی جگہ پارٹی کی تنظیم کے کمزور ہونے کی وجہ سے یا عدم توجہ کی وجہ سے. تو بہرحال میں اس وقت جوش پرجوش نظر آتا ہوں. مجھے خیال ہے کہ یہ جو ادراک ہے, یہ جو فہم انہوں نے سمجھ بوجھ آ گئی ہے ہائیسٹ لیول پر, اس کے نتائج بہتر نکلے. آپ کو سوال کریں ان چیزوں پر جو میں نے خبریں دی ہیں, یا لوگوں نے کوئی کل اس پر کوئی تبصرہ کرنا ہے تو وہ کل ہمارے سے پوچھ لیں. میں اس میں جیسا وہی ایڈ کر رہا ہوں کہ یہ جس ایک اجلاس کی آپ ذکر کر رہے ہیں جو وزیر اعظم کا تھا, ایک اور اجلاس میرے علم میں ہے, اس میں بھی کم و بیش ایسی ہی گفتگو تھی. اس میں جائزہ لیا گیا کہ یہ پرسیپشن کیوں نہیں بن رہا, اور تمام اچھے اقدامات ہو رہے ہیں لیکن پرسیپشن نہیں بن پا رہا, اس کا ذمہ دار کون ہے. تو اس میں کیٹاگریکلی جو باتیں سامنے آئیں
اس میں یہ تھا کہ کچھ وزیر جو ہیں اپنی وزارتوں کے علاوہ جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے اپنی وزارتوں کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہیں، اپنی وزارت پہ توجہ نہیں دے رہے۔ دوسرا معاونین خصوصی اور ایسے لوگ جو فریش آئے ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں، ان کو بیوروکریسی نے گھمایا ہوا ہے، وہ بیوروکریسی ان کے قابو نہیں آ رہی، اور یہ چیزیں پھر ایسے بھی لوگ جو کہ بہت یعنی کہ ایڈوائزر کو معمولی چیز نہیں ہے، معمولی عہدہ نہیں ہے، وفاقی وزیر، تو وہ بھی زیر بحث آئی، ان کی کارکردگی بھی۔ تو پھر یہ بھی چیز آئی کہ جناب پھر ان کو فارغ کیوں نہیں کیا جاتا، تو پھر وہ دوسرا مسئلہ آ گیا کہ کہیں منت ترلا آ جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے پھر پریشر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے انٹرنلی کہ جناب اس کو نہ چھیڑیں، کچھ عرصہ اور دے دیں، یہ ساری چیزیں۔ تو اس کے بعد یہ چیز آئی ہے کہ پھر ایک اور یہ کام کیا جائے کہ کیونکہ ہوتا رہتا ہے، یہ بھی ایک ڈیموکریٹک وے ہے کہ وزیر اعظم اپنی کابینہ تحلیل کر دیں اور پھر کابینہ ایک نئی تشکیل دی جائے جو آگے لے کے بڑھے، جو تگڑے وزیر ہوں، کئی سمجھ دفعہ بوجھ تحلیل رکھتے نہیں ہوں۔ کیا، سب سے استعفے لے لیے جاتے ہیں جی ہاں، کہ جی آپ ہمارے استعفے رکھ لیں، جس کو آپ نے بعد میں دوبارہ حلف دلوانا ہوگا دلوا اس کے بعد چوہدری صاحب ایک اور بات، آگے بڑھتے ہیں، آپ کے علاقے میں آتے ہیں پنجاب میں، لیکن پنجاب سے پہلے ایک اور چیز ہم یہ بات کر رہے تھے کہ عدلیہ سے اچھی وائبز آ رہی ہیں اور اب پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ایک ڈائریکشن پہ ہم جانے والے ہیں، اور یہ علامات اچھی نہیں ہیں جو کرپٹ مافیا ہے ان کے لیے، سسلن مافیا کے لیے، گاڈ فادرز کے لیے۔ آج آپ کو پتہ ہے عزیر بلوچ لیاری گینگ وار ایک مشہور زمانہ کیس ہے، جے آئی ٹی آ چکی ہے، دفعہ 164 کا بیان آ گیا، لیکن آج وہ ملزم بلکہ مجرم کہوں گا درندہ صفت وہ پیش ہوئے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ 164 کا بیان جو ہے وہ تو میرے علم ہی نہیں ہے، اور پھر جج صاحب نے کہا کہ کل کو آپ یہ کہیں گے کہ جو میرے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں جا کے آپ کہیں گے کہ آپ یہاں بھی پیش نہیں ہوئے۔ تو عزیر بلوچ کے بارے میں پہلے مجھے علم نہیں تھا، آپس کی بات ہے، لیکن کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، ملاقات ہوئی، بلکہ انہوں نے اور ایک ایسے نوجوان سے ملاقات ہوئی جس بچے کو وہ 20 سال کا نوجوان تھا، یہ پرانا واقعہ ہے جب اس کا عروج تھا عزیر بلوچ کا، اس کو اغوا کیا اس کے لڑکوں نے اور لے گئے، اور اس میں موزانہ طور پہ وہ بچا، اور ظاہر درمیان میں کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے سن لی ہوگی، اور وہ موزانہ طور پہ بچا۔ جب وہ باہر نکلا آ کے اس نے بتایا کہ میرے سامنے اسی طریقے سے جو اغوا برائے تاوان کے لڑکوں کو چھریوں سے ذبح کیا جاتا ہے جی، اور عزیر بلوچ نشے کے دھت، اور وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ اس کا فون آ گیا ہے، نہیں آیا کاٹ دو۔ یہ اس حد تک یہ وہاں پہ ہو رہا تھا ظلم و ستم، اور آج یہ کہہ رہا ہے جناب کہ میں نے تو 164 کا بیان ہی مجھے نہیں یاد۔ اس طرح کے کریکٹرز کے لیے چوہدری صاحب کو خصوصی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے، ان کو تو ویسے ہی میرا خیال ہے چراہوں میں لٹکا دینا چاہیے۔ نہیں، ان کو تو آپ لٹکائیں، میں تو 100% اتنی دیر لٹکانا نہیں چاہیے کیس۔ جب $9 بلین $19 بلین میں سے آپ اور آپ کے غیر ملکی ایجنسیاں اور وہ کمپنیاں مل کے کھا جائیں پاکستان کے $9 بلین، تو آپ اس کے بعد بھی دلائیں اور پھر امیدیں لگائیں کہ ہم دوبارہ اقتدار میں آ جائیں اور وہیں سے کام شروع کر دیں لوٹ مار کا۔ اس پر آپ کو بڑا ترس آتا ہے ان پر کہ یہ سیاسی ہے، یہ انتقام ہو رہا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ ایک بریک پہ جانا جناب، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور۔ ویلکم بیک ناظرین، پنجاب کی ذرا پالیٹکس پہ چلتے ہیں جناب، بہت سارے خبریں آ رہی ہیں اور چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان خبروں میں کہاں تک صداقت ہے۔ چودھری صاحب، یہ فیڈرل کابینہ میں ری شفلنگ کی باتیں تو ہو رہی تھیں، تو آپ پنجاب کے کیا کوئی کپتان تبدیل کروا رہے ہیں؟ نہیں، ابھی اس پر کلیئر نہیں ہے، لیکن پچھلے ہفتے 10 دن میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے، جو کہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے اٹک سے لے کے ڈیرہ غازی خان تک جو پرومیننٹ ان کے ایم پی اے اور وزیر ہیں صوبے میں، ان سے وقتاً فوقتاً ایک علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں۔ یاور بخاری جو زلفی بخاری کے کزن ہیں، ایم پی اے اٹک سے، ان کی ایک سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد محسن لغاری ہیں
ڈیرہ غازی خان سے، ان کی ملاقات، ہاشم جواب بخت، علیم خان اور ایک دو اور جنہوں نے ابھی ملنا ہے، تو 4-6 بندے ہیں. وہ سوچ یہ رہے ہیں کہ 3 حصے کر کے جنوبی پنجاب، مرکزی پنجاب یعنی سینٹرل پنجاب جی اور شمالی پنجاب، ان کے اندر سینئر منسٹر جو ہے نا ہر جگہ ایک ایک لگا دیا جائے، اور وزیر اعلیٰ یہی رہیں یا ان کا جنوبی پنجاب میں رول بڑھا دیا جائے، ادھر کا وزیر اعلیٰ ڈیزگنیٹ کر دیں ان کو. تو یہ ابھی اس پر کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی ایسے کہ بھئی پہلے تک تو آج تک تو وزیر اعظم کا یہ موقف ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ عثمان بزدار، اور ان کے خیال میں ان سے زیادہ زبردست اور اچھا کام کوئی بھی نہیں کر رہا. تو چاہے صاحب بات آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ، یہ تو ٹھیک ہے کہ انتظامی آرڈر کے ذریعے آپ نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری لگا دیا ساؤتھ پنجاب کے لیے، آپ نے ایک ایڈیشنل آئی جی لگا دیا ساؤتھ پنجاب کے لیے انعام غنی صاحب کو، تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو کوئی نہیں ہو سکتا، اس میں تو ترمیم کرنی پڑے گی اور ترمیم کے بعد یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. یہ کیا ایڈیشنل چیف سیکرٹری تو ہو سکتا ہے، تو ایڈیشنل چیف منسٹر آئیں گے. سینئر منسٹر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا صوبے میں. تو سینئر منسٹر تو ایک ہیں آلریڈی، علیم خان، وہ کام کر رہے ہیں. وہ بھی ابھی پتہ نہیں ان کو دوبارہ ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے سینئر منسٹر کے لیے. یہ مجھے پتہ چلا تھا کہ کچھ وزراء ہیں ایسے جو یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب 4 وزارتیں ان کے نیچے ذرا کر دی جائیں، وہ سپرویژن وہ کریں اور ذرا انتظامی طور پہ. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، 6 وزیروں کو یا تو فارغ کیا جا رہا ہے یا ان کے یعنی عہدے یعنی محکمے بدلے جا رہے ہیں. اس پر تو تقریباً اتفاق رہا ہے. ابھی وزیر اعظم نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ ان کا روڈ میپ یا یعنی کیا پلان ہے جس پر انہوں نے اگلے 3 سال کا صوبہ چلانا ہے. یہ ابھی اگلے ہفتے میرا خیال ہے کلیئر ہو جائے گا. لیکن بہرحال کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہے اور وزیر اعظم ہاؤس میں انٹرویوز مسلسل ہو رہے ہیں اور زلفی بخاری صاحب بھی اہم رول ادا کر رہے ہیں. کھچڑی چوہے صاحب، کھچڑی کی میں مثال دے دوں، وہ ایسے ہی ہے کہ وہ کھچڑی تو ایک پچھلے 2 سال سے پک رہی ہے، لیکن این ٹائم پہ نا کبھی کوئی ہنڈیا اتار کے لے جاتا ہے اور کبھی کوئی چیز غائب کر دی جاتی ہے، کبھی کوئی سوئی گیس کا پیچھے سے جا کے سپلائی لائن بند کر دیتا ہے، وہ کھچڑی پک نہیں رہی. اس لیے میرا ابھی بھی یہی خیال ہے کہ یہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، لیکن فوری طور پہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تا وقتے کے وزیر اعظم عمران خان کو سالڈ قسم کے، مضبوط قسم کے شواہد نہ دے دیے جائیں. بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ اجمل وزیر صاحب کی آڈیو ٹیپ آ گئی، عظمیٰ کاردار صاحب کی آ گئی، یہ اس طرح کی کوئی چیز آ گئی تو میرا خیال ہے کہ کام ہو سکتا ہے. ادروائز یہ زبانی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں، عملی طور پہ کوئی ایسی موٹی صحت مند فائل وزیر اعظم تک نہیں پہنچی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے. نہیں، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، ہم نے تو دیکھنا کہ باہر کیا کس پاہ وکدی پئی ہے. Is he delivering? If he is delivering, not in the eyes of عمران خان, I must say this. یا صابر شاکر صاحب سمجھتے ہیں کہ بزدار صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یا غلام حسین کا تو کوئی تنازع نہیں ہے. نہ مجھے وزیر اعلیٰ بننا ہے، نہ گورنر بننا ہے، نہ وزیر اعظم بننا ہے. ہم نے تو اپنا کام ہے جو کر رہے ہیں. ایک بات میں آپ کوئی تنازع نہیں. اگر عام آدمی مطمئن نہیں ہے، ایک بات میں آپ سے، آپ جتنے مرضی کہتے رہے کہ جو بڑا زبردست ایک بات شیئر کرتا ہوں، my foot. I am not interested. ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ باتیں تو بہت آتی ہیں جناب کہ اس کو ہٹا دیں، خاص طور پہ عثمان بزدار صاحب. کبھی کہا جاتا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ کے پی کے کو ہٹا دیں. بھئی وزیر اعظم جب بھی ان سے بات کی جاتی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں ہٹا دیں، کیا کوئی آپ کے پاس کوئی چیز ہے، اور پھر مجھے متبادل بتائیں. جب متبادل کا نام آتا ہے تو یہ میں ایک ABC جتنے بھی ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں متبادل نام بتا دیں کون ہے. اس وقت خاموشی ہو جاتی ہے. پھر جب خاموشی ہوتی ہے تو انہوں نے صابر شاکر صاحب اگر تو ایویڈنس کی بات ہے تو اس کے تو ایک فائل کی نہیں 15,000 فائلیں میں آپ کو دے دوں. صاحب اس طرح نہیں، دیکھیں بات سنیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں. یہ ہے
بات کہہ دینا یا تو آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے تو آپ کی بھی ایکسیس ہے وزیر اعظم عمران خان تک. نہیں جی یہ بات پھر اس طرح تو نہیں نہ ہوتی. اگر آپ کے عمران خان صاحب میں نے سنیں نا, وہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان, ان کے پاس ہر چیز کا پتہ ہے. اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو جناب چلیں, پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ بات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.